एक गैर की चाहत को भुला दे, है चारा गरे शौक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम ट्रेयर ऑफ नॉलेज में आप सबको खुश आमदीद। आज आपके लिए मैं जो किताब लेकर आई हूँ वो है जदीद मसाइल का इस्लामी हल। आज के दौर में, मॉडर्न दौर में हम जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इस्लाम उनके बारे में क्या कहता है। बहुत ही दिलचस्प किताब है। इस किताब को मुरतब किया है अब्दुल सत्तार मिनहाजियन ने, और उन्होंने शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदाजिलाहुल आली के इफ़ादात, कीमती इफ़ादात जो हैं, उनकी एड्रेसेस जो हैं, उनकी स्पीचेस जो हैं, वो 57 टॉपिक्स के अंडर उनको इस किताब में जमा किया है। आज की नशिस्त में हम सिर्फ 18 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आज के दौर के जो मसाइल हैं उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है, आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है फ़ोटोग्राफ़ी, पिक्चर खींचना, पिक्चर बनाना, स्नैप्स लेना। तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, ये इसके जवाज़ और अदम जवाज़ के बारे में। अच्छा, इसके बारे में उलमाए कराम का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा इसे तराशीदा जो स्टैचूज़ होते हैं उन पर क़ियास करते हुए मुतलकन हराम या नजायज़ करार देते हैं, जबकि बाज़ के नज़दीक सिर्फ़ तराशीदा जो स्टैचूज़ हैं, जो मूर्तियां हैं, वो नजायज़ होती हैं। अलबत्ता कैमरे से बनी हुई वो तस्वीर जो इबादत या ताज़ीम की नीयत से ना हों, उनको वो जायज़ करार देते हैं। जो उल्मा इसे मुतलकन हराम समझते हैं वो तस्वीर की हुर्मत के तमाम अहकाम फ़ोटोग्राफ़ी से हासिल शुदा तस्वीर पर भी अप्लाई करते हैं, जबकि दूसरा नुक्ता नज़र रखने वाले उलमाए कराम कैमरे से हासिल शुदा तस्वीर को सूरतन की बजाय अक्स समझते हैं। डॉक्टर शेखुल इस्लाम क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दर हकीकत आज से 1500 साल पहले फ़ोटोग्राफ़ी का तो सिरे से कोई तसव्वुर ही मौजूद नहीं था, तो फिर इसकी हुर्मत का क्या जवाज़ है, यानी इसको हराम कैसे हम करार दे सकते हैं। आका अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका में जिस तस्वीर की हुर्मत आई है वो सिर्फ दात या पत्थर वगैरह से तराशी गई मूर्तियाँ और स्टैचूज़ हैं। वाज़े रहे कि हुर्मत की दो सूरतें हैं, एक हुर्मत बिज़ात और दूसरा हुर्मत बिल गर्ज़। हुर्मत बिज़ात का मतलब ये है कि वो चीज़ जो हर हालत में फ़ी नफ्स से ही हराम हो, जैसे पिग है, जैसे शराब है। जबकि हुर्मत बिल गर्ज़ ये है कि वो चीज़ जो फ़ी नफ्स से ही हराम ना हो, बल्कि किसी और वस्फ़ की वजह से उसको हराम करार दिया जाए। और ऐसे में अहवाले ज़माना, यानी ज़माने जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता जाता है, वो बदल जाने की वजह से, अहवाले ज़माना बदल जाने की वजह से अगर वो वस्फ़ और गर्ज़ ही ख़त्म हो जाए तो उसमें फिर हुर्मत बाकी नहीं रहती और वो हराम नहीं रहती, बल्कि वो जायज़ और मुबाह करार पाती है। अब शेखुल इस्लाम इस मसले को आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका की रोशनी में देखते हैं। वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस मुबारका है 1206, कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब कुत्ता एक नजस जानवर है, जबकि तस्वीर में तो ज़ाहिरन ऐसी कोई कबाहत नहीं पाई जाती, तो कुत्ते और तस्वीर का एक जैसा नजस होना आका अलैहिस्सलाम ने करार दिया, तो ये अब समझ में नहीं आता। तो आप फरमाते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है, इसलिए अहकाम दीन में तज़ाद नहीं हो सकता। दूसरी तरफ आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म हुर्मत में दोनों को इक्वल करार दिया है, लिहाजा पता चला तस्वीर में ऐसी तो कोई वजह है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुत्ते के नजस के बराबर होना करार दिया। तो वो जो उसमें इल्लत है, जो वजह है, वो क्या है, वो एतकादी है, हमारे बिलीव्स हैं, और वो है शिर्क। उस ज़माने में कुफ़ार व मुशरिकीन ने
بت بنا رکھے تھے، لات، عزا، منات، جبل، ان کی انہوں نے مورتیاں بنا رکھی تھی، ان کی پوجا کرتے تھے، اس لیے انہیں حرام قرار دیا گیا۔ بس جو مورتیاں، جو سٹیچوز عبادت کی غرض سے بنائی جائیں وہ تو قطعی حرام ہے، جبکہ فوٹوگرافی جو ہے وہ کسی طور پر بھی اس ضمن میں نہیں آتی کہ اسے کتے جیسی نجس قرار دیا جائے، اس لیے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ جائز ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی، تو آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ اتروا دیا، فرمایا کہ اس نے میری یکسوئی کو متاثر کیا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری کی ہی ہے۔ اب تصویر کو حرام قرار دینے والے علماء اس حدیث مبارکہ سے بھی استنباط کرتے ہیں کہ اگر تصویر جائز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ ہٹانے کا حکم نہ دیتے، جبکہ دوسرے علماء کا موقف یہ ہے کہ اگر تصویر کلیتاً حرام ہوتی تو کیا آقا علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ گھر میں تصویر والا پردہ لٹکا ہوا ہے؟ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ بھی دین کا مکمل فہم رکھتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصف دین قرار دیا تھا، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ اس کے باوجود گھر میں پردے کا لگا ہوا ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز بھی پڑھ لینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اسے مباح اور جائز سمجھتی تھی۔ پردہ ہٹانے کی حکمت تو یہ تھی کہ نماز میں یکسوئی متاثر نہ ہو اور توجہ اللہ کی طرف قائم رہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی ہی اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ ڈالز تھیں جنہیں وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ مل کر کھیلا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے، ان کو کھیلتا ہوا دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب تھا کہ جو چیز ٹوائز کے ضمن میں آتی ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ ایک گھوڑے کے ساتھ کھیل رہی تھی جس کے پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، تو آپ نے تو اس گھوڑے کے پر بنا دیے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی معصومیت میں بتاتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور اندر تشریف لے گئے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابن داؤد میں آئی ہے۔ اب اگر غور کریں تو جو ٹوائز ہیں وہ مورتیوں کی مانند یعنی 3D ہیں، اس کے برعکس تصویر تو محض ایک عکس ہے، تو اس قسم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس صورت کی حرمت آئی ہے اس کا معنی مدعا کچھ اور ہے، ان کھلونوں کا تعلق شرک کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ تو ہر وہ فوٹوگرافی جو ماضی کی یادگار جو تعلیمی مقاصد کے طور پر لی جائے اس میں بھی حرمت کی علت نہ ہونے کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہوتی بلکہ جائز ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں سیکنڈ ٹاپک کی طرف، وہ ہے ویڈیوگرافی، ویڈیوز بنانا۔ تصویر کی طرح ویڈیو کا بنانے کا معاملہ بھی بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگ اس بارے میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اگر ہم نے آج ہر طرف پھیلتی ہوئی برائی کا مقابلہ کرنا ہے تو اسی ہتھیار سے کرنا ہوگا جس کی مدد سے برائی پھیل رہی ہے۔ آج برائی کے پھیلنے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ویڈیوز۔ تو ہماری نئی نسل جو ہے وہ موویز، ڈراماز، کیبل ٹی وی، انٹرنیٹ پر روزانہ ویڈیوز کو دیکھ رہی ہے، تو اگر ہم نیکی کے فروغ، نیکی کے ابلاغ، نیکی کو پھیلانے کے لیے ویڈیو کو بطور ذریعہ اختیار نہیں کریں گے تو بدی جو ہے وہ آزادانہ طور پر اپنا زور دکھائے گی اور نیکی کو غالب کر لے گی، یعنی نیکی مغلوب ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن نے آج سے کم و بیش اتنے سال پہلے 1982 میں خطابات کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مذہبی حلقوں میں تصویر بنانے پر بھی بالعموم حرمت کا فتویٰ پایا جاتا تھا۔ اس وقت جو ہے ہمارے 5000 سے زائد خطابات آڈیو ویڈیو کیسٹ، سی ڈیز، ڈی وی ڈیز کی شکل میں جو تھے وہ دستیاب تھے۔ جب لاہور کے معروف اور منظم ٹی وی اسٹوڈیوز میں ابھی لینئر ایڈیٹنگ ہو رہی تھی، تب سے ہمارے ہاں نان لینئر ایڈیٹنگ کا آغاز
ہو چکا تھا۔ اسی طرح ہم بدی کے زور کو توڑنے کے لیے انٹرنیٹ کی سطح پر بھی بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہماری سینکڑوں کتب جو ہیں اور ہزاروں کتابات انٹرنیٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ ہم ہر محاذ پر قرآن و سنت کا پیغام پھیلا رہے ہیں، اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ بھی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ویڈیوز نہیں بناتے جو کہ اسلامک کانٹینٹ پر بیس کرتی ہیں، تو پھر ہم برائی کے لیے رستہ کھلا چھوڑ رہے ہیں۔ تو ویڈیوز بنانا بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ویڈیوز بنانا اور نیکی کو فروغ دینا جو ہے، اس بیس پر ویڈیوز بنانا جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ اب تھرڈ ٹاپک ہے کہ ٹی وی ڈراماز اور فلمز، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ڈراماز اور موویز کے بارے میں۔ تو ایسے ٹی وی ڈرامے اور موویز جو دین اسلام کی تبلیغ، اسلامی روایات کو پھیلانے اور مورل ویلیوز کو فروغ دینے کے لیے بنائے جائیں، ان کی تیاری کے دوران شرعی تقاضوں کا خیال رکھا جائے، تو ان کا بنانا اور دیکھنا جو ہے وہ یقیناً جائز بلکہ مستحسن عمل ہے۔ ڈراموں اور فلموں کی مدد سے اسلام، پاکستان اور امت مسلمہ کی ہسٹری اور دینی عظمت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ گویا تعمیری مقاصد کے لیے اس فیلڈ میں بھی بے شمار گوشے ہیں، مگر آج کل عام ڈرامے اور فلمیں نہ صرف نوجوان نسل کو اخلاقی بے راہ روی کی طرف لے جا رہی ہیں، بلکہ انہیں اسلام سے دور لے جانے کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس محاذ کا کلیتاً بائیکاٹ کر دینے کی بجائے اس میں پوزیٹیو رول پلے کیا جائے اور اس میں ریفارمز کی جائیں، تاکہ جو ہماری آج کی جنریشن ہے اس کو ایک پوزیٹیو انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ملے، اور اس کے ذریعے وہ اپنی جو اسلامک ویلیوز ہیں، اپنی ریلیجیس ویلیوز ہیں، ان کی جو ہے ان کو تعلیم دی جا سکے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انہی کا ایک وقت آئے گا کہ انہی کا ایمان بچے گا جو غاروں میں چلے جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ ہم شہروں کو چھوڑ کر غاروں میں چلے جائیں، بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ گھروں کو غاروں جیسا بنا لے تاکہ زمانے کی علائشوں سے بچا جا سکے۔ اب آج کل کے دور میں کمیونیکیشن، میڈیا اور ٹی وی کے ذریعے گھر جو ہیں وہ برائی کے ایک کیا کہتے ہیں منبع بن گئے ہیں، اور اسی سے ساری برائیاں جو ہیں وہ بچے اور بڑے لرن کر رہے ہیں۔ تو وہ برائی کا ایک پراپر انسٹیٹیوشن ہے، تو انسان متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا کا آج کل یہی ٹرینڈ ہے، یہی سب کچھ چل رہا ہے، تو ٹی وی کے ایسے سارے پروگرام بین کر دیں، اور اگر آپ بین کریں گے تو آپ کی اولاد جو ہے وہ بچ جائے گی۔ یعنی ہم ان کو تو نہیں روک سکتے، ہم خود کو دیکھنے سے روک سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو دیکھنے سے منع کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ ہم ان علائشوں سے بچ رہے ہیں۔ اسی طرح جو اسلامک پروگرام ہے، تلاوت ہے، نعت ہے اور اسلامک مورل ویلیوز پر بیس جو ویڈیوز ہیں، وہ ہم اگر اپنے گھر میں دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنی فیملیز کو بھی دکھائیں، تو اس طریقے سے جو ہے، اور اسی طرح ایسے پروگرام جو ہمارے اخلاق کو خراب نہیں کرتے، جیسے نیوز ہیں، جیسے ایجوکیشن بیسڈ پروگرامز ہیں، جیسے کرنٹ افیئرس پر پروگرام ہیں، جیسے میچز ہیں جو بچے شوق سے بہت دیکھتے ہیں، کرکٹ کے، ہاکی کے ٹورنامنٹس وغیرہ، تو اس میں خرابی کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ اخلاق خراب کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ بس ان چیزوں کو بطور انٹرٹینمنٹ لیا جائے، تو وہ چیزیں لیں جن سے علم کی آگاہی ہو، وہ چیزیں نہ لیں جن سے جہالت اور تباہی اور بربادی کی آگاہی ہو، اخلاق، دین اور ایمان کی بربادی ہو۔ ان چیزوں سے دور رہیں، اور ریموٹ کنٹرول کو ہم اپنے پاس رکھیں۔ بریک آئے تو بند کر دیں، کیونکہ وہ بریک بھی تباہی پھیلانے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ اس میں ایسے ایڈز آتے ہیں جو کہ ہماری نگاہ کے سامنے سے گزرتے ہیں، تو وہ بھی برائی کو سمجھنے اور دیکھنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں کہ سٹیج ڈرامہ، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ شیخ الاسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سٹیج ڈرامے کا مقصد فی نفسہ ہی پرانے زمانے میں لوگوں کی توجہ جو ہے وہ سوشل ایشوز کی طرف دلانا ہوتا تھا۔ ایک وقت تھا جب اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، مگر اب یہ ہے کہ یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ جو ٹاپکس ہیں ان پر بیسڈ ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا، یعنی جب یہ سٹارٹ ہوئے تھے تو اس زمانے میں ایک ڈیسنٹ مزاح جو تھا وہ ملتا تھا، لیکن اب اس میں بے راہ روی زیادہ ہے، اور یہ نئی نسل کے
ایمان کی حفاظت نہیں کر پا رہے بلکہ تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور ان کے اخلاق تباہ کر رہے ہیں. اور اب صرف سٹیج ڈراموں میں جگت بازی جو ہے وہ اس کی طرف ایک دوسرے کی طرف سبقت جو ہے وہ لے جانے میں ماہر بنا جا رہا ہے. تو اور بہت زیادہ بازاری زبان استعمال ہوتی ہے، اس لیے سٹیج ڈرامے دیکھنا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے. اب آتے ہیں فیشن کی طرف. اسلام کیا کہتا ہے فیشن کے بارے میں؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ کسی دور کے بھی طور طریقے اور جو رواج ہیں وہ اس دور کا فیشن کہلاتے ہیں، مگر بالعموم اسے ہم اپنے لباس تک ہی محدود سمجھتے ہیں. اب فیشن اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. اگر تو کوئی لباس ہے جس کا فیشن ہے اور وہ مکمل ڈانپتا ہے، ساتر ہے، بدن کو ڈانپنے والا ہے، دیکھنے میں خوبصورت بھی ہے، تو وہ ایک اچھا فیشن ہے. مگر جب لباس پہننے والا جو ہے اس سے اس کے جسم نمایاں ہو رہا ہو اور بدن کے بعض حصے جو ہیں وہ ننگے ہو رہے ہیں اور جو آپ کا ڈریس ہے وہ اتنا ٹائٹ ہو رہا ہو کہ اس سے آپ کی باڈی کی شیپ جو ہے وہ نمایاں ہو رہی ہو، تو ایسی صورتوں میں وہ کسی طور پر بھی اچھا فیشن قرار نہیں دیا جا سکتا. اسلام کی نظر میں ہر وہ لباس پہننا مستحسن ہے جو کہ ساتر ہو، یعنی اس کے پہننے سے کوئی بھی ہمارا عضو جو ہے وہ ننگا نہ ہو اور جسم کی ساخت اور بناوٹ نمایاں نہ ہو. تو مسلمان ڈیزائنرز کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی تہذیب و تمدن کی نقل کرنے کی بجائے، ان کے کلچرز کو کاپی کرنے کی بجائے اپنے کلچر اور اپنی تہذیب کو نمایاں کریں اور ایسا فیشن ایجاد کریں جس سے دیکھ کر اسلامی تہذیب کی یاد تازہ ہو. اسی طرح ہماری آج کی جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ اسلامی لباس کو بطور فیشن لیں. یہی ہمارا فیشن ہے اور اگر ہم یہ شروع کریں گے تو یہی رواج بن جائے گا اور لوگ اسلامی لباس پہننے پر فخر محسوس کریں گے. اس طرح اب ہم آگے چلتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے کوٹ پینٹ اور ٹائی وغیرہ پہننے پر اسلام کیا کہتا ہے. بعض لوگ کوٹ پینٹ اور ٹائی پہننے کو غیر مسلم قوموں سے مشابہت سمجھتے ہوئے ممنوع قرار دیتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. غیر مسلم قوموں کا ہر عمل ان سے مشابہت کے زمرے میں نہیں آتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابن داؤد کی حدیث مبارکہ نمبر 44 ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے. اس حدیث مبارکہ کی روح سے رسم و رواج کی ہر وہ چیز جو غیر مسلموں تک محدود ہو وہ ممنوع ہوگی. تشبہ کا مطلب ہے مشابہت اختیار کرنا. جس نے اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی، ان جیسا بنا تو ان میں شمار ہوگا. اب اس میں بڑے کامن سے چھوٹے موٹے قسم کے جو رواج ہیں وہ مشابہت میں نہیں آتے. مشابہت میں وہ امر آتا ہے جو ایک مسلمان کو کسی غیر مسلم قوم کے ایسے عمل کو اپنائے کہ اس عمل کو اپنا کے ایک مسلمان بھی کھڑا ہو اور غیر مسلمان بھی کھڑا ہو تو پتہ نہ چلے کہ ان دونوں میں سے مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے، یعنی اس میں مغالطہ ہو جائے. مثال کے طور پر کرسچن جو ہیں وہ اپنے گلے میں سلیب لٹکاتے ہیں. اب تشبیہ یہ ہے کہ مسلمان بھی اپنے گلے میں سلیب لٹکا لے تو یہ مشابہت ہے. اس کے برعکس جو ہے ٹائی جو ہے وہ مشابہت نہیں ہے، چونکہ یہ ایک صرف غیر مسلموں کا لباس نہیں ہے. تمام دنیا میں ٹائی لگائی جاتی ہے اور ٹائی پہننے ہوئے دیکھ کر کسی کو بھی یہ شک نہیں ہوتا کہ یہ مسلم ہے. یعنی کوئی مسلمان اگر ٹائی لگا لیتا ہے تو کسی کو بھی یہ شک نہیں ہوتا کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ کرسچن ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. تو ہاں اگر کوئی مسلم اپنے گلے میں سلیب لٹکا لیتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کرسچن لگتا ہے. تو صرف جو لباس ہے، اگر کوئی ایسا لباس جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے اور تمام لوگ پہنتے ہیں، صرف کرسچنز نہیں پہنتے ہیں، تو صرف اس کو پہننے سے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ کرسچن نہیں ہوتا. اور وہ اس حدیث مبارکہ نے جو مشابہت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے زمرے میں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک یونیورسل ڈریس ہے اور اس کو پہننا جائز ہے. اسی طرح شرعی پردہ کیا ہوتا ہے، حجاب کرنا کیا ہوتا ہے. اب پردہ کے جو احکامات ہیں شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ 3 درجات پر مشتمل ہیں: فرض، واجب اور مباح. فرض وہ پردہ ہے جو ہر خاتون کے لیے ضروری ہے اور اس کا ترک حرام ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے علاوہ اپنا تمام جسم کور کریں. اسے شرعی پردہ کہتے ہیں.
جس کے لیے کسی خاص طرز کا برقع یا خاص طرز کا لباس ضروری نہیں ہے. ہر علاقے کے رسم و رواج کے مطابق کوئی سا بھی مناسب لباس یا کوئی سا بھی مناسب انداز اختیار کیا جا سکتا ہے. واجب وہ پڑتا ہے جب معاشرے میں جو مرد ہیں بالعموم غض البصر کے قرآنی حکم پر عمل نہ کر رہے ہوں اور بے حیائی کا ماحول عام ہو، تو ایسے پرفتن دور میں فقہائے کرام نے نوجوان لڑکیوں کے لیے چہرہ ڈھانپنے کو واجب قرار دیا ہے تاکہ ان کی عزت اور عصمت محفوظ رہے. مباح وہ پردہ ہے کہ جب عورت بوڑھی ہو جائے اور اس کے پردہ نہ کرنے سے معاشرے میں کسی قسم کا فتنہ پیدا ہونے کا امکان باقی نہ رہے تو اس کے لیے جائز ہے، مباح ہے کہ وہ چہرہ ڈھانپے یا نہ ڈھانپے. اس ضمن میں مزید وضاحت کے لیے ہمیں مرد کے شرعی پردے کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. بدقسمتی سے ہم پردے کا صرف ایک ہی رخ دیکھتے ہیں اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں 2 قسم کے پردے کا بیان آیا ہے، پہلی آیت میں مرد کے لیے اور دوسری آیت میں عورت کے لیے. آج ہمارے ہاں صرف عورت کے پردے کا مسئلہ تو بتایا جاتا ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے، جبکہ مرد کے پردے کے بارے میں نہ کوئی پوچھتا ہے اور نہ ہی بتایا جاتا ہے. مرد کا پردہ جو ہے غض البصر جو ہے، یعنی نامحرم عورت سامنے ہو تو نظروں کو جھکا لے. تو گویا آنکھ کی شرم و حیا اور آنکھ کا جھکانا مرد کے لیے پڑتا ہے. اب ریفرنس کے لیے ہم آیا کریمہ پڑھتے ہیں. سورہ نور کی آیا کریمہ ہے 24, 30 اور 31 کہ آپ مومن مردوں سے فرما دیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے. بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں. اور آپ مومن عورتوں سے بھی فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں. اگر مرد اور عورت دونوں پردے کے شرعی احکامات پر عمل کریں تو پھر کبھی بھی فتنہ پیدا نہیں ہوگا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ مرد تو اپنے اوپر پردے کی شرائط کو عائد ہی نہیں کرنا چاہتا، جبکہ صرف عورت پر پردے کو لاگو کرنے کا خواہش مند ہے. تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جب اس کی نگاہ کسی نامحرم عورت کو دیکھ کر نہیں جھکے گی تو اس کی بیوی کو بھی زمانہ انہی نظروں سے دیکھے گا. تو یہ 2 طرفہ عمل ہے. پرانے وقتوں میں اسے ایسا یک طرفہ نظام نہیں ہوتا تھا، چنانچہ جب دونوں طرف سے شرعی احکامات کی پابندی ہوتی تھی تو فتنہ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا. اب موجودہ زمانے میں جہاں ماحول یہ بن چکا ہے کہ مرد اپنی نگاہوں کو نیچا نہیں رکھتے، ان کی اس عمل کی، اس حکم کی غض البصر جو ہے اس کی پابندی نہیں کرتے، تو ایسے ماحول میں اگر جوان لڑکیاں صرف فرض پردے پر عمل کرتے ہوئے کھلے چہرے کے ساتھ فیس کو اوپن کر کے باہر نکلتی ہیں تو فتنہ پیدا ہونے کے امکانات ہیں. اس لیے اس فتنے کو خواتین کو خود کو بچانے کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے چہروں کو بھی ڈھانپیں. یہ اقدام فتنہ کو رفع کرنے کے لیے ہے. اور اگر آج بھی دنیا میں ایسا کوئی علاقہ ہو جہاں فتنہ پیدا ہونے کا امکان نہ ہو تو محض وہاں فرض پردے پر بھی اکتفا کر لینا کافی ہوگا. آگے چلتے ہیں. انٹرنیٹ کا استعمال. انٹرنیٹ جو ہے محض جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، اور اس کمیونیکیشن کے وے سے ہم زندگی کے پوزیٹیو پہلو اگر دیکھتے ہیں اور پوزیٹیو آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اگر ہم انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہیں تو پھر انٹرنیٹ جو ہے وہ جائز ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی ہمارے معاشرے میں کوئی نئی چیز آتی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کا نیگیٹو یوز زیادہ کرتے ہیں، اور اس کے جو پوزیٹیو یوزز ہیں، جو پوزیٹیو فوائد ہیں اس کے، وہ بعد میں سامنے آتے ہیں. یہی حال انٹرنیٹ کا ہے کہ نوجوان جو بچے اور بچیاں ہیں وہ سارا دن انٹرنیٹ پر اجنبیوں سے چیٹ کرتے، جھوٹ بول کر انہیں بیوقوف بناتے اور بنتے رہتے ہیں، اور اسی طرح اب انہی کمیونٹی ویب سائٹس پر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. لہٰذا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر اس کا استعمال ناجائز ہے. جہاں انٹرنیٹ ہمارے معاشرے میں اس قدر تباہی لایا ہے، وہیں اس کی مدد سے تبلیغ اسلام کے نئے دروازے بھی کھلے ہیں. ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. اسلامی لٹریچر کی آن لائن اشاعت نے مغربی دنیا کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ افواہوں پر کان دھرنے کی بجائے براہ راست اسلامک لٹریچر کو اسٹڈی کریں، اسلام کو سمجھیں، اور اس کے نتیجے میں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں اسلام کو قبول کرنے کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو مغربی ممالک میں بسنے والے جو ہمارے بھائی ہیں
ان کا اپنے ملک سے رابطہ، ان کے آبائی کنٹری سے جو رابطہ ہے وہ تیز تر ممکن ہو سکا ہے. اور اسی طرح دین سے دور بھاگنے والے جو ہماری نیو جنریشن ہے، ان انٹرنیٹ کی بدولت پھر وہ اسلام کی طرف پلٹ کر آ رہی ہیں اور انہیں اپنی اصل کے ساتھ رابطے کا ایک ذریعہ میسر آ گیا ہے. تو تحریک منہاج القرآن نے اسلامی فکر و فلسفہ اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے لیے کہ عالمی فروغ کے لیے درجنوں ویب سائٹ لانچ کی ہیں، جن میں چند یہ ہیں کہ www.minhaj.org، www.irfanulquran.com، www.minhajbooks.com، www.deenislam.com، منہاج انفو اینڈ دا فتویٰ یعنی آن لائن فتویٰ. تو فتنہ و فساد کے عالم اسلامی قدروں کی بحالی کے لیے، ان کی ریوائول کے لیے، دین کے پیغام کو دنیا بھر میں بکھری ہوئی اگلی نسلوں تک بہتر انداز میں پہنچانے کے لیے، دہشت گردی کے اس دور میں اسلام کا ٹریو فیس دنیا کے سامنے لانے کے لیے جو ہے وہ انٹرنیٹ بہت ضروری ہے. تو آپ سب بھی اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ آج کے دور کے جدید جو تقاضے ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، ان میں ہم اسلام کو قابل عمل جو ہے وہ اسلام کا قابل عمل پیغام بہتر سے بہتر انداز میں ملینز بلینز لوگوں تک پہنچا سکیں. بڑھتے ہیں اب موبائل فون کی طرف کہ موبائل فون کے بارے میں، اس کے یوزج کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. انٹرنیٹ کی طرح موبائل فون بھی نوجوان نسل کی بے راہ روی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، ان کے اخلاق کو تباہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. موبائل فون کے ہر شخص کی دسترس میں آنے سے جہاں زندگی کے بہت سارے پہلوؤں میں آسانی آئی ہے، وہاں اس نے پوری قوم کو بتونی بھی بنا دیا ہے اور ہم دنیا میں ایک عمل سے عاری قوم کے طور پر ابھرے ہیں. کسی بھی سہولت، کسی بھی ایجاد کا استعمال اگر پازیٹیو کازز کے لیے نہ کیا جائے تو اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کا پازیٹیو یوز ہو تو وہ نہ صرف اسلام کی نظر میں پسندیدہ ہے بلکہ قومی اور انفرادی سطح پر بھی فائدہ مند ہے. اسی طرح ہم قومی سطح پر بیڑ چال کے مریض بھی واقع ہوئے ہیں اور بہت سے کام صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ دوسرے بھی وہی کام کر رہے ہیں. گفتگو کے علاوہ موبائل فون SMS کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کم و بیش سب لوگ حاصل ہونے والے ہر پیغام کو بلا تحقیق اپنے دوستوں کی طرف فارورڈ کرنے لگتے ہیں. ایسے میں ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام بھول جاتے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بلا تحقیق آگے پھیلانے لگے. یاد رکھیں، جس طرح نیک بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور جہاں تک پہنچتی جائے گی اس کا ثواب ہمیں ملے گا، وہیں بلا تحقیق SMS کو آگے منتقل کرنا بھی گناہ جاریہ ہے. اور اس صورت میں بھی وہ جھوٹی حدیث یا جھوٹا پیغام جہاں جہاں تک جائے گا اس کا گناہ ہمارے سر بھی ہوگا اور ہمیں قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی طرح اخلاق سے گھرے ہوئے پیغامات کو بھی آگے پھیلانا گناہ جاریہ ہے. اب یہ 12 ٹاپک ہے کہ ہم آج کی معاشرتی برائیاں جو ہیں ان سے کیسے بچیں. اب دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور کمیونیکیشن اس قدر فاسٹ، اس قدر تیز ہو چکی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی جو نیوز ہے وہ سیکنڈز میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو یوں خیر اور شر کے جو اثرات ہیں وہ بھی تیز ہو گئے ہیں. پچھلی صدی میں ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر کے حالات، کلچر، ان کے رہن سہن، اچھائی برائی اور نیکی بدی سے آگاہ نہیں ہوتے تھے. لوگوں کا تعلق اپنے اپنے شہروں اور علاقائی ماحول تک رہتا تھا. مگر 20ویں صدی کے شروع ہونے والا یہ جو ٹیکنالوجی کا حالیہ عروج ہے یہ دنیا کو گلوبل ولیج بنا چکا ہے. جس طرح ایک زمانے تک لوگ اپنے قصبے، گاؤں یا شہر کی حد تک ایک دوسرے کے اچھائی اور برائی کو قبول کرتے تھے، اسی طرح اب پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے اور لوگ پورے عالم کے اثرات لیتے ہیں. جو کچھ آج کل امریکہ میں ہو رہا ہے، لاہور میں بیٹھا شخص بھی اس کا فوری اثر لیتا ہے. اسی طرح ذرائع ابلاغ، الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور موبائل تیزی سے جو ہیں وہ ایسٹ اور ویسٹ کو آپس میں ملا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی سکرین آپ کے سامنے ہے فون کی صورت میں اور آپ اسی پر ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. اب اس میں خیر بھی آ رہا ہے، شر بھی آ رہا ہے اور بلا روک ٹوک آ رہا ہے. ساری دنیا کے جو معلومات ہیں، احوال ہیں، آپ اور ان کے پھر جو اثرات ہیں وہ سمٹ کر موبائل فون کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں.
اور آنے والے وقت میں ٹی وی کے مختلف چینلز کے کنیکشن لینے کی بھی زحمت ختم ہو جائے گی. تو محترم ناظرین، دور جدید کی یہ تمام سہولتیں جو ہیں، موبائل فونز جو ہیں، ٹی وی ہیں، اٹھا کر گھر سے باہر پھینکنا یا بستر و بوریا اٹھا کر جنگلوں میں چلے جانا، وہاں رہنا حل نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم معاشرتی برائیوں سے کیسے بچیں اور حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم کیا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہم خود بھی، ہماری اولاد بھی اور ہماری اگلی آنے والی نسلیں بھی بچ سکیں، ہمارا دین محفوظ رہ سکے. اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ ہر قسم کی صحبت بد کے اثرات کا ازالہ جو ہے وہ نیک صحبت کے ذریعے کرے. یعنی جس طرح ان کمیونیکیشنز کے ذرائع کے ذریعے ہمیں برائی مل رہی ہے، ہمیں بری صحبت مل رہی ہے، بری سنگت مل رہی ہے، ہم اس کو ریپلیس کریں انہی ذرائع کے ذریعے نیک صحبت کے ساتھ. کیسے؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جس پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا نہیں کہ جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ ہی گمراہوں کا. تو قرآن حکم کے مطابق صحبت بد کے توڑ کے لیے صحبت صالح کو اختیار کر لیا جائے تو بری صحبت کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے. قرآن پاک ایک واضح طور پر ہمیں حل بتا رہا ہے. تو جتنا صحبت صالح جو ہے وہ طاقتور ہوگی، اسی قدر بندہ صحبت بد کے اثرات سے بچ سکتا ہے. جتنی ہماری نیک سنگت سٹرونگ ہوگی، جتنا ہم ان کمیونیکیشنز کے ویز کے ذریعے نیک صحبت کو اپنائیں گے، سنیں گے، ان کی سنگت میں بیٹھیں گے، ہمارے کانوں میں اچھی آوازیں جائیں گی، نیک سنگتوں کے خطابات جائیں گے، لیکچرز جائیں گے، اتنا ہی ہم برائی کے رستوں سے بچے رہیں گے اور ہمارے جو برین ہے اس پر برائی کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا. اسی طرح آگے چلتے ہیں کہ بیگنگ، گداگری ایک ایسا فعل ہے جو انسان کو کامچور، معاشی جدوجہد سے دور اور قناعت سے روگردانی کی طرف لے جاتا ہے. اس سے بے شمار اخلاقی، سماجی اور معاشی برائیاں جنم لیتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں گداگری کی مذمت کی گئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. گداگر ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا اور اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہ ہوگا. یہ بھی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں درج ہے. اور پھر صحیح مسلم میں آیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لا دے پھر ان کو بیچ دے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں سے مانگے، معلوم نہیں کہ وہ دیں یا نہ دیں. تو گداگری جو ہے وہ ایک ایسی ہماری معاشرتی برائی ہے جو کہ مزید بہت ساری برائیاں جو ہیں ان کو جنم دیتی ہے. بکاریوں کو خیرات دینا گداگر جو ہے ان کی گداگری میں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے مترادف ہے. یوں بڑے شہروں میں بکاریوں کی ایک فوج پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اگر جو ہے رچ پیپل جو ہیں وہ جو بیگرز ہیں ان کو صدقات سے نوازتے رہیں گے تو ان کے صدقہ خیرات کے اصل مستحقین جو ہیں وہ محروم رہ جائیں گے. لہٰذا جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، مخیر حضرات ہیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلہ داروں میں، اپنے قریبی بستیوں میں سفید پوش مفلسوں کو تلاش کریں جن کی حالت غربت کی لکیر سے نیچے ہے اور وہ بھیک نہیں مانگتے. اور ایسے لوگوں کے لیے ماہانہ بنیادوں پر وظائف مقرر کریں اور حتی الامکان ہر ماہ خود جا کر انہیں مقررہ رقم دیں تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور یوں وہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ نہ چلے. نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے پلین میں نماز کے بارے میں، کہ جب ہم پلین میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہم نماز پڑھیں تو کس طرف منہ کریں. اب
جب ہم پلین میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ہم زمین سے بہت بلندی پر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات سورج کی براہ راست شعائیں پڑتی ہیں، لیکن جو ہی وہ نیچے رن وے پر اترتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سورج غروب ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات نماز مغرب کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کا حل بہت سادہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بہت سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاز میں سوار جو مسافر ہیں وہ اس خطے کے اوقات کی پابندی کریں جس کے اوپر جہاز اڑ رہا ہو۔ اگر نیچے زمین پر واقع شہر میں نماز مغرب کا وقت شروع ہو جائے تو جہاز میں موجودہ جو مسافر ہیں وہ نماز مغرب ہی پڑھیں گے، اگرچہ سامنے انہیں سورج ہی کیوں نہ دکھائی دے رہا ہو۔ اسی طرح قطبین پر نماز اور روزہ، اسکینڈینیویا کے جو ممالک ہیں، ناروے ہے، سویڈن ہے، فن لینڈ ہے، اور ان کے علاوہ روس اور کینیڈا کے شمالی علاقے اور قطب شمالی کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے وہاں گرمیوں میں دن بہت زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں سکڑ کر محض 2 سے 3 گھنٹے کی رہ جاتی ہیں۔ یوکے میں بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں لیکن ہوتا ہے کہ دن زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض جو شمالی علاقے ہیں وہاں تو مغرب کے فوری بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور مسلسل کئی ماہ تک نماز عشاء کا وقت نہیں آتا۔ تو ایسے علاقوں کے رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جنوب کی سمت واقع یعنی اپنے قریب ترین شہر کے اوقات صلاۃ کے مطابق نماز ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی کی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ تو شرق سے غرب تک دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو، دین پر عمل کرنے کے لیے کہیں بھی دشواری اور مشکل پیش نہیں آتی۔ مشکل اس وقت لگتی ہے جب ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو وہ علاقے جہاں 3 مہینے سورج غروب ہی رہتا ہے یا طلوع ہی رہتا ہے، تو اس طرح عین قطب پر تو یہ وقت 6 ماہ تک طویل ہوتا ہے۔ تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس کے قریب ترین جو کنٹری ہے جہاں طلوع اور غروب کا پراپر ایک سسٹم ہے، وہاں کے فجر سے عشاء تک کے جو ہیں وہ ٹائمنگ معلوم کر لی جائے، اور وہاں کے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ جہاں 6 ماہ دن رہے یا رات ہو، ان مقررہ اوقات کے مطابق نماز اور روزے کے معمولات کو جاری رکھا جائے گا۔ نیکسٹ یہ کہ پاکستان سے کوئی بھی سعودی عرب ٹریول کرتا ہے یا کسی اور کنٹری سے ٹریول کرتا ہے تو اس کا روزے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کنٹری میں جو روزہ ہے وہ آج نہیں ہوا اور سعودی عربیہ میں آج روزہ ہو گیا، اب وہ سیکنڈ ڈے جب سعودی عربیہ میں جاتا ہے تو وہاں روزہ سیکنڈ روزہ ہے مگر اس کا تو فرسٹ روزہ ہوگا، تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی شخص یکم رمضان المبارک کو کسی کنٹری میں تھا اور اس نے وہ پہلا روزہ اسی کنٹری میں رکھا اور چند دن کے بعد وہ سعودی عربیہ چلا گیا، تو آج کل کے حالات کے مطابق اس نے سعودی عربیہ سے 2 دن بعد روزے شروع کیے، تو اسی کے 28ویں روزے کی شام کو اگر سعودی عربیہ میں عید الفطر کا اعلان ہو گیا تو وہ سعودی عرب کے مطابق عید الفطر کرے۔ اب رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ تو 29 روزوں سے کم نہیں ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو ایک روزہ اس کا بچ گیا ہے وہ عید کے بعد اس روزے کی قضا کرے گا۔ یعنی اگر 1 دن کا ڈفرنس آئے یا 2 دن کا ڈفرنس آئے، اس کے جتنے روزے چھوٹے تو وہ ان روزوں کی بعد میں قضا ادا کرے گا۔ مگر وہ جب سعودی عربیہ میں پہنچا اور سعودی عربیہ میں روزہ ہو رہا تھا تو اس کی عید اگر وہاں آ گئی ہے تو وہ عید ان کے ساتھ ہی کرے گا، اور اس کے اگر روزے 1 یا 2 کم ہو گیا ہے تو ان کی بعد میں قضا کرے گا۔ نیکسٹ یہ کہ سعودی عربیہ سے کسی دوسرے کنٹری آنے پر اس کے روزے کی کیا شرعی جو ہے اس کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر کوئی شخص یکم رمضان المبارک کو سعودی عربیہ میں تھا اور اس نے پہلا روزہ وہیں رکھا اور چند دن کے بعد وہ دوسری کنٹری میں آ گیا جہاں کے حالات کے مطابق اس نے 2 دن پہلے روزے شروع کیے تھے۔ اب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے تو 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، چنانچہ اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی گنتی کے حساب سے پاکستان کے 28ویں روزے تک یا اس کنٹری جہاں وہ گیا ہے اس کے 28ویں روزے تک اپنے 30 روزے پورے کریں۔ اگلے دن یعنی اس کنٹری میں 29ویں رمضان المبارک کو اس شخص پر روزہ تو فرض نہیں،
البتہ اس کنٹری میں جاری رمضان المبارک کے احترام میں وہ عوام الناس کے سامنے نہ کھائے پیے۔ تو بہت آسان سا حل شیخ الاسلام نے فرما دیا کہ اگر ہم سعودی عربیہ میں ہیں اور ہم نے وہاں سے اپنا رمضان المبارک سٹارٹ کر دیا، مگر کوئی اور کنٹری ہے جہاں 2 دن بعد یا 1 دن بعد رمضان المبارک کا آغاز ہوا، تو پھر وہ اپنے روزے جو ہے اس کنٹری میں اگر 29 دن جو ہے وہ 29 روزے ہوئے اور چاند نظر آ گیا تو وہ، یا 30 روزے ہوئے اور چاند نظر آ گیا تو وہ اپنے روزے پورے کرے گا، اپنے روزے کی گنتی پوری کرے گا، 30 سے زیادہ 31واں روزہ نہیں رکھے گا، بس وہاں کی کنٹری کے احترام میں جو ہے وہ کھائے پیے گا نہیں۔ نیکسٹ اور آخری جو ٹاپک ہے آج کے موضوع کا وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ سے دوسرے ملک میں آنے والے شخص کے اعتکاف کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ اگر کوئی شخص سعودی عربیہ میں رمضان المبارک کا آغاز کرتا ہے جو کہ کسی بھی دوسری کنٹری میں 2 دن پہلے تھا، اور وہ 10ویں روزے کو پاکستان یا کسی ایسی کنٹری میں آ گیا جہاں 2 دن بعد روزہ رکھا گیا، تو یہاں 8واں روزہ تھا، اب وہ اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کا اعتکاف پاکستان یا وہ جس کنٹری میں آیا ہے اس کے 18ویں روزے کو شروع ہوگا، کیونکہ اس کے 20 روزے پورے ہو جائیں گے۔ اس طرح جس کنٹری میں وہ اب آیا ہے اس کے 28ویں روزے کو اس کے 30 روزے پورے ہو جانے پر اس کا اعتکاف 10 دن کا پورا ہو جائے گا۔ اب وہ چاہے تو اعتکاف سے نکل جائے، چاہے تو نفلی اعتکاف کی صورت میں جب اس کنٹری میں چاند نظر آئے تب تک مسجد میں ٹھہرا رہے۔ امید ہے اس مسئلے کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے 2 دن بعد ملیں گے مزید موضوعات پر جو آج کے حوالے سے ہمیں درپیش ہیں، ان پر شیخ الاسلام کیا فتویٰ دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کیا روشنی ڈالتے ہیں، ان ٹاپکس کے ساتھ اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔